बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नज़्ज़ला अलैकल किताब बिल हक़्क़ मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अनज़लत तौरात वल इंजील मिन क़ब्ल हुदल लिन्नास व अनज़लल फ़ुरक़ान आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्रोग्राम इज़ाला शुबहात के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फ़ज़ल व करम, उसकी इनायत से इस वक्त हम प्रोग्राम ज़ौक़े कुरान में और सूरा अल-बय्यिना की आयत वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताबा के लिंक के साथ लफ्ज़ फ़ुरक़ान की जो आयात हैं उनका लफ्ज़ी तर्जमा कर रहे हैं। इससे पहले फ़ुरक़ान 2 आयतों में आया है। वो दोनों आयतें सूरत बकरा में हैं और उनका मुख्तसर सा तर्जमा, ताबीरी तर्जमा, तारीख़ी तर्जमा, अलाक़ाई तर्जमा और आम फ़हम मुब्तदी बच्चे और बच्चियों के लिए जो नाज़रा कुरान पढ़ने वाले हैं उनके लिए जो तर्जमा इब्तदाई लोगों के लिए होता है वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया। आज ये कुरान करीम की जो आयत है ये तीसरी आयत है जिसमें फ़ुरक़ान का लफ्ज़ आया है। ये आयत तीसरी है और ये हुस्न इत्तिफ़ाक़ कहें, कुदरत का हुस्न इत्तिफ़ाक़ कि यहाँ कुरान में तीसरी बार फ़ुरक़ान का लफ्ज़ आया है और आले इमरान की आयत भी 3 ही है। तीसरी बार तीसरी आयत में लफ्ज़ फ़ुरक़ान आया है। सुभान अल्लाह। मुझे आयत तो सिर्फ़ इतनी पढ़नी चाहिए थी, नज़्ज़ला अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अनज़लत तौरात वल इंजील, लेकिन मैंने पीछे अलिफ लाम मीम से आयत पढ़ दी। अब मैं वो सारी का तर्जमा उसका तो नहीं अर्ज़ करूँगा, शायद आखिर में जाकर अगर टाइम हुआ इस फ़ुरक़ान की तर्जमा करने के बाद तो मैं इसलिए मैंने उसको पढ़ा है कि अल्लाह ताला टाइम में बरकत डाले तो शायद मैं उसका तर्जमा भी मुख्तसर लफ्ज़ी तर्जमा जिसको कहते हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। इसका तर्जमा पहले जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ देता हूँ। आयत तीसरी का जिसके अंदर फ़ुरक़ान का लफ्ज़ है, जिसने आप पर हक़ के साथ इस किताब को नाज़िल फरमाया जो अपने से पहले की तस्दीक करने वाली है, उसी ने उससे पहले तौरात और इंजील को उतारा था, इससे पहले लोगों की हिदायत करने वाली बनाकर, और व अनज़लल फ़ुरक़ान, और कुरान को भी उसी ने उतारा। यानी ये जो तर्जमा करने वाले आफत में मजूना गढ़ी साहब हैं, इन्होंने फ़ुरक़ान का तर्जमा यहाँ कुरान किया, तो वो कोई गलत तर्जमा नहीं किया। मैं वो ये नहीं कह रहा कि गलत तर्जमा, यानी मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। तो यहाँ वो फ़ुरक़ान का लफ्ज़ आया है। अब ज़रा इस लफ्ज़ को, फ़ुरक़ान को यहाँ पर ये किस तरह से आया है और क्या मसला है इसका, इस पर थोड़ा सा इसको और लफ्ज़ों को इसके साथ मिलाकर इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अब यही लफ्ज़ फ़ुरक़ान सूरह आले इमरान की इब्तिदा में आया है। सूरत आले इमरान का जो मिजाज है, थोड़ा सा इसको ज़रा गौर कर लें कि ये क्या है। ये जो मिजाज का लफ्ज़ है, आम तौर पर हम इंसानों के लिए, बंदों के लिए बोलते हैं कि इसका मिजाज क्या है, तो वो मजाजन हम सूरत के लिए भी उसका लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि सूरत का मिजाज क्या है, कैसी वो सूरत है, इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जलाल का ज़ुहूर है या उसके जमाल का ज़ुहूर है। जलाल भी नेगेटिव चीज़ नहीं है, जमाल भी नेगेटिव चीज़ नहीं है, दोनों मुस्बत चीज़ें हैं। जहाँ उस मालिक का जलाल का इजहार होता है वहाँ मकसूद ये होता है कि इसकी तरफ वो ज़रा गौर करें, कान खड़े करें, ये सीरियस है। और जहाँ जमाल होता है
وہاں پیار اور محبت کا جو ایک اسلوب اور انداز ہوتا ہے وہاں بھی ان کو متوجہ کرنا، لوگوں کو اور ان کی اصلاح کرنا مقصود ہوتا ہے، ان کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ تو اس صورت کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے۔ پچھلی صورت کا مزاج میں نے بتایا کہ بقرہ کا مزاج جو ہے وہ یہود تھا اصلاً، اس کے ساتھ چلتے آئے عیسائی بھی، اور وہ ہدایات اور احکامات مومنین کے لیے اور جو بھی ان کو قبول کرے، اور تاریخ اور واقعات بیان ہوئے ہیں، اور بہت سی تیاریاں، بہت سے قوانین بیان ہوئے ہیں۔ وہ سورۃ بقرہ کا ترجمہ تو میں نہیں آپ کو سنانے لگا۔ تو ایک اور چھوٹی سی بات وہ یہ کہ دونوں صورتوں کے اندر فرقان آیا ہے، تو میں صرف لفظ فرقان کی مناسبت عرض کر رہا ہوں۔ اتفاق، حسن اتفاق یہ ہے کہ بقرہ کی ابتدا بھی الف لام میم سے ہے اور آل عمران کی ابتدا بھی الف لام میم سے ہے۔ اور وہ دونوں کی کیوں الف لام میم سے ہے؟ کیونکہ یہ الف اور لام اور میم جو لفظ ہیں ان دونوں کا معنی اہل کتاب بخوبی جانتے تھے، عیسائی بھی جانتے تھے اور اس کا معنی یہود بھی جانتے تھے۔ جب دونوں کو ڈائریکٹلی خطاب کیا گیا تو اس وقت ان الفاظ کا استعمال ہوا۔ مکی صورتوں میں بھی الف لام میم آیا ہے صورتوں کی ابتدا میں۔ اگر آپ ان صورتوں میں دیکھیں تو قریب سے نہ صحیح، دور سے جا کر آپ کو وہاں بھی پتہ چل جائے گا کہ کوئی سوالات آئے ہوتے ہیں اہل کتاب کی طرف سے، یا اہل مکہ ان سے جا کر ملے ہوتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے، اور جب وہ بات وہاں پر ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی جو ہے نا الف لام میم کی اس کے ساتھ ابتدا ہوتی ہے۔ یہ بڑی ایک باریک سی بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ جب بہت مرتبہ قرآن کی عنایتوں کو، ان صورتوں کو جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں بندہ تلاوت کرتا ہے تو پھر یہ نہیں آپ کو کہنا پڑتا کہ وہ نور ٹی وی پر ایک بندے نے یہ بات بتائی تھی، بلکہ جب وہ آپ آیتیں پڑھیں گے تو پھر قرآن اپنا حسن جو ہے وہ پردے ریموو کر دیتا ہے اور خود قرآن بتاتا ہے کہ یہاں الف لام میم کیوں آیا ہے۔ اب اس مقام پر جو بات ہے وہ صرف اتنی ہے کہ چونکہ ڈائریکٹلی اہل کتاب سے خطاب ہے، اس کی ابتدا بھی الف لام میم سے، اس کی ابتدا بھی الف لام میم سے۔ اب میں ادھوری اس بات کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ آل عمران، بقرہ یہودیوں سے، آل عمران اصلاً مقصود عیسائی ہیں، ضمناً یہود بھی ہیں، اور مسلمانوں کی ایک تاریخ کو بیان کیا گیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کا بیان ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک ایک ہی دین ہے، اس کا نام اسلام ہے، اور وہ ان الدین عند اللہ الاسلام ہے، یا وہاں سے لے کر حضور تک وہ ایک ہی دین ہے۔ یہ موضوعات ہیں، لیکن زیادہ خطاب اور روئے سخن جو ابتدا سے ہے وہ عیسائیوں کی طرف ہے۔ سورہ بقرہ میں زیادہ روئے سخن یہودیوں کی طرف رہا، اور اس کے ساتھ نصارہ میں۔ آل عمران کے اندر نصارہ اصل ہے اور ان کے ساتھ یہود چلتے ہیں۔ اس صورت میں یہ لفظ، اس صورت میں بھی یہ لفظ فرقان آیا ہے۔ اس سے ما قبل یعنی فرقان سے، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، یہاں الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ اب تھوڑا سا جوڑ کر لیں، جیسے ہم جوڑ کرتے ہیں نا یسرنا القرآن پڑھتے ہوئے، ابتدا میں میرے، اب بعد میں جا کر یہ اس کا نام ہم نے ذوق قرآن کیا ہے، پہلے اس کا نام یسرنا القرآن پروگرام کا میں نے اس لیے شروع کیا تھا۔ یسرنا القرآن، یسرنا القرآن میں ہم جوڑ کرتے ہیں، سین زبر سا، لام زبر لا، سالا، میم زبر ما، سالا ما۔ تو میرا خیال یہ تھا کہ چونکہ یہ بات اس کے اندر زیادہ آنی ہے تو اس مناسبت سے اس کا نام یسرنا القرآن ہی رکھیں۔ تو چونکہ اس میں جوڑ ہوتے ہیں تو یہاں بھی جوڑ کر کے پڑھنے کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے کچھ ظاہر فرمایا ہے، میں نے آپ سے وہ شیئر کرنا، اس لیے اس کا نام یسرنا القرآن ہو گیا۔ خیر بعد میں وہ ذوق قرآن ہو گیا۔ اب ذرا اس کا جوڑ کریں۔ جوڑ یوں ہے کہ پچھلی آیت جو پچھلے پروگرام میں نے پڑھی تھی اس کا دیکھیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس
وبینات من الہدا والفرقان، وہاں پہلے قرآن کا ذکر ہے، بعد میں آخر میں فرقان آیا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں نزل علیک الکتاب، پہلے قرآن کا ذکر آیا ہے، پھر مصدقا لما بین یدیہ من التورات، پھر اس کے بعد وانزل الفرقان، بعد میں فرقان ذکر آیا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ جو اسلوب بقرہ میں قرآن کے بارے میں تھا وہی اسلوب یہاں ہے۔ اگر اس کا ایک حرف پیچھے سے اور ملا لے تو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، وہاں پر جو اسلوب تھا وہ اسلوب اب جو آج یہاں ظاہر ہونے والا ہے وہ آیات رمضان میں بھی تھا، وہ آیات یہاں بھی ہے، اور یہاں ذرا وہ کھل کے سامنے جو ہے نا وہ واضح ہو جائے گا۔ پہلے کہہ لیں کہ پہلے اشارے کنایوں میں باتیں ہوئی ہیں اور پھر یہاں کھول کر اس بات کو بیان کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کا حسن ہے اور یہ ذوق پیدا کرنے کے لیے یہ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو جب یہ آیت شروع ہوتی ہے نزل علیک الکتاب، تو اس سے مراد قرآن ہے، اور اس کے ساتھ ہے نزل علیک الکتاب بالحق۔ اب یہ اس لفظ ساتھ جو کہ حق آ گیا ہے، میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ بات تو ہم نے الفرقان کی کرنی ہے۔ حق کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر جو حق کا لفظ آیا اس سے پہلے شاید بات ہو چکی ہے۔ یہاں پر حق کا معنی ہے کہ یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے یہ وہ کتاب ہے، یہ میں جوڑ کر رہا ہوں، وہاں پر وہی باتیں مقصود تھیں۔ بقرہ میں آیت رمضان والی میں جب فرقان آیا کہ یہ کتاب، اور یہاں لفظ حق آیا ہے، وہاں ہدی للناس وبینات من الہدا تھا، یہاں ہدی للناس وبینات من الہدا کی جگہ بالحق آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب یہاں حق ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جتنی تعریفیں تم نے اپنی کتابوں میں کی ہوئی تھیں، اس قرآن میں ان تحریفوں کا پردہ چاک کیا ہے، اور وہ جو واقعات تھے ان کو ہم نے صحیح طریقے سے بیان کر دیا، یعنی جو بائبل کے اندر واقعات تھے اور ان کے اندر تحریفیں ہوئی تھیں۔ اور یہ ایک فیصلہ کن کتاب ہے، اس میں ہم نے فیصلے نازل کیے ہیں۔ فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ کتب سابقہ کے اندر ہدایت تھی، نور تھا، اور اب بھی ہے، جو توحید و رسالت اور آخرت کے مسئلے ہیں، آخرت کا کسی حد تک، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں وہ بھی ہدایت ہے، اب بھی اس میں ہیں۔ سونا سنگریزوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، لیکن ان کتب کا اکثر حصہ محرف ہے، یعنی وہ لوگوں کا لکھا ہوا ہے یا اس کے اندر تبدیلی ہوئی ہے۔ تو نزل علیک الکتاب بالحق فرما کر یہ واضح فرمایا، تو فرمایا یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، اپنی کتابوں کو اس قرآن کے ذریعے سے چیک کر لو۔ تو اس آیت میں ان کے محرف ہونے کی طرف ایک اشارہ بھی ہے، اور لفظ فرقان کا ابتدائی معنی بھی اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل کتاب اہل مکہ کو غلط باتیں سکھاتے تھے، وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ نازل ہی نہیں ہوا، جس کو کہتے ہیں نا اب اپنی زبان میں بھی، یار بندہ گر گیا، اتنا گر گیا، حد ہو گئی ہے۔ تو اب وہ جو تھے اس وقت کے اہل کتاب ہے، اس وقت کے اہل کتاب، یہ میں نے بات بڑی باریک کی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس بات کی میں آگے جا کر کسی وقت وضاحت کر سکوں کہ یہ میں نے کیوں کہا ہے۔ کفر کے اعتبار سے تو آج بھی ہے، لیکن وہ ایک خاص حالت تھی، حضور کا زمانہ۔ سبحان اللہ۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم میں رسول موجود ہیں۔ اس وقت کی بات ہے، اس وقت وہ اس وقت، اور بھی مطلب ہے اس کا۔ اہل کتاب اہل مکہ کو غلط سے باتیں سکھاتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ نازل ہی نہیں ہوا۔ پھر وہ سوالات بتاتے، یعنی اہل کتاب مشرکوں کے، ان سے پوچھو۔ تو چونکہ اصل اہل کتاب تھے، مشرکین سوال بتانے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا اور مشرکین کے سوالوں کے جواب دیے۔ سوال چونکہ ان اہل کتاب کی طرف سے تھا تو یہاں پر جواب دیا گیا نزل علیک الکتاب بالحق۔ سبحان اللہ، کتنی دور کی بات کی گئی ہے۔ فرمایا گا نزل علیک، تم اس کتاب کے منکر ہو، اور تم آمدن جان بوجھ کر یہاں تک تم منکر ہو گئے ہو، اور تم نے یہاں تک کہہ دیا، وہ جو میں نے کہا تھا بندہ بالکل ہی گر جائے۔ اب اہل کتاب ان سے پوچھتے ہیں، مشرکین اہل کتاب سے پوچھتے ہیں سچی گل یار دسنا، سچی 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 سچی، آپ کلے بیٹھے ہیں، کوئی بندہ سنا، سچی سچی گل بایا جے، صحیح صحیح گل بتائیں
کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ اپنا کوئی نمائندہ بھیجتا ہے تو ملائکہ کو بھیجتا ہے، اسی پر ہی وہی نازل ہوتی ہے، تو کیا بندے پر بھی وہی نازل ہوتی ہے؟ اب فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان کی ظاہری حالت اور خاص لوگوں کے لیے یہ بتایا بھی گیا تھا کہ یہ بتائیں گے کہ ہاں بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ تمام جو انبیاء بائبل میں منشن ہوئے ہیں وہ انسان ہی تھے، یہ مقصد تھا۔ لیکن جب ان سے کہا گیا تو ان کا ایک خاص گروہ تھا، انہوں نے یہ کہہ دیا، جب ان سے مشرکوں نے پوچھا نا واقعی ان پر وحی آتی ہے، بندوں پر آتی ہے، انسانوں پر؟ اس قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ اکبر، دیکھیں بندہ کتنا گر جاتا ہے۔ اب وہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر، انسانوں پر تو کوئی وحی نازل کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی ہے، جن کے سامنے ہارون علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی ہے، جو ابراہیم، حضرت موسیٰ، نوح، تمام انبیاء کو وہ مان رہے ہیں، ان کی کتابیں بائبل کے اندر ہیں، ان کو وہی انسانوں کی مان رہے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں بندیاں تو نہیں کہہ دیا ہوندی۔ یہ میں نے کہا تھا کہ جب بندہ گرتا ہے تو کہاں تک گرتا ہے۔ اب سورہ بقرہ کے اندر دیکھ لیں ان کی مثال، جبرائیل کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں نہیں جبریل تو ہمارا دشمن ہے، جبریل نہیں، اگر جبریل نبوت لایا تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی جب بندہ کسی کی مخالفت میں اندھا ہوتا ہے تو وہ یہاں تک اندھا ہو جاتا ہے۔ بندہ کہتے ہیں کہ نہیں بشروں پر، انسانوں پر تو نازل نہیں ہوتا۔ اب یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں بالحق کے فرما کر کتنی بڑی جماعت جو باتیں ان کا جواب دیا گیا ہے، اور اس پورے حالات کو پکچرائز کیسے کیا گیا ہے ایک لفظ کے اندر، بالحق۔ تم نے تو یہاں تک کہہ دیا ظالموں کہ بشروں کے اوپر کوئی وحی نہیں آتی، یہاں تک چلے گئے۔ اب اس کا جواب دیا یہ کہ دیکھو اگر بشروں پر وحی نہیں آتی، اسی کتاب میں وہ جو میں نے ساری آیتیں آل عمران کی پڑھی ہیں ان کے اندر کیا بات ہے، جواب یہ دیا گیا کیا تورات منزل من اللہ نہیں تھی، انجیل منزل من اللہ نہیں تھی، زبور منزل من اللہ نہیں تھی؟ یعنی یہ مختلف مقامات پر جو جواب دیے گئے، یہاں اشارہ ہے، وہاں پر ان کی تفصیل ہے، آگے وہ تفصیل والا مقام بھی میں پڑھوں گا۔ تو اگر پہلے اللہ تعالیٰ انسانوں پر کتابیں نازل فرماتا تھا تو بشروں پر کتابیں نازل ہوتی تھیں، انسانوں پر، انبیاء پر، تو تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ کتابیں نازل نہیں ہوئی تھیں، تورات اور انجیل نازل نہیں ہوئی؟ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ نزل علیک الکتاب بالحق، ہم نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی۔ جیسے ان انسانوں پر سچی کتابیں نازل ہوئی تھی، اسی طرح اس انسان پر بھی سچی کتاب نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا ان کے سوالوں کے جواب بھی تھے، جس کو کہتے ہیں نیوز آف دا اسٹریٹ، جو لوگ باتیں کرتے ہیں۔ پتہ نہیں میں نے اس پر بات کر لی ہے، یعنی نیوز آف دا اسٹریٹ، نیوز آف دا اسٹریٹ، یہ ایک جو جب میں بچوں اور بچیوں کو پڑھاتا ہوں تو ان کو میں کہتا ہوں جب قرآن کریم کو پڑھیں نا تو آیتوں کے اندر سے نکالیں کہ نیوز آف دا اسٹریٹ کیا تھا، what was the people were saying at the time، نیوز آف دا اسٹریٹ۔ وہ جو نیوز آف دا اسٹریٹ ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں وہ پوری سوسائٹی کا جو ماحول، جو باتیں، جو قوانین، ان کے بارے میں وہ آیتیں آتی ہیں۔ اصل سبب نزول وہ ہوتا ہے۔ ہاں اتفاق ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی اور واقعہ بھی کسی خاص بندے کے بارے میں ہوا ہو، تو وہ کسی خاص بندے کے لیے بھی کوئی بات آ گئی ہو، تو وہ اس کا ایک اعزاز بھی بن جاتا ہے، وہ بھی ایک ہوتا ہے، لیکن وہ کم ہے، زیادہ تر اسٹریٹ آف دا ورلڈ ہی ہوتا ہے۔ وہ حالات واقعات جو وہاں چل رہے تھے یہود کے اندر، عیسائیوں کے اندر، منافقوں کے اندر، اگر ان حالات واقعات کا نقشہ ذہن میں رکھیں تو ایک ایک بات کا جواب دیا جا رہا ہے، وہ سب سمجھ آ جاتی ہے۔ تو جب وہ سب سمجھ آتی ہے نا تو پھر نزل علیک الکتاب بالحق فرما کر جب آخر میں فرمایا جاتا ہے نا وانزل الفرقان، یہاں فرمایا گیا تو اب آئینہ دکھایا گیا کہ بتاؤ حق چمک کے سامنے آ گیا ہے کہ نہیں، ظاہر حق ہو کے بینات من الہدا بن کر آ گیا ہے کہ نہیں، آ گیا تمہارے سامنے کہ نہیں، اور باطل کا تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ نہیں، جس کو کہتے ہیں نا پھر وہ جو پچھلے پروگرام میں کہا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ اب بتاؤ بال کے برابر کوئی فرق رہ گیا ہے اس بات کے اندر؟ سبحان اللہ۔ اب آل عمران کی پوری آیتیں، تورات، انجیل، پہلے وہ اور بعد میں انزل الفرقان پڑھیں
تو حسن قرآن پیدا ہوتا ہے، اور کوئی بات نہیں میں کہتا، حسن قرآن ظاہر ہوتا ہے اور ذوق قرآن پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک مثال میں یہاں پر دیتا ہوں ان کی حالت کی، یہ فرقان کیوں آیا ہے جوڑ کر کے ذرا پڑھیں۔ یہ ہے آل عمران، اس کے بعد ہے النساء۔ النساء کے اندر ایک بات آئی ہے، وہاں پر ان کا ایک سوال، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرا۔ اہل کتاب کا ایک سوال ہے۔ سوال دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سوال ہوتا ہے جس سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی، معلومات نہیں ہوتی، وہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے یا بات کو سمجھنے کے لیے، علم تو ہر بندے کے پاس ہی بڑا ہوتا ہے، اضافہ کا میں لفظ واپس لیتا ہوں، بس ایک بات کو ذرا تفہیم کے لیے اور سمجھنے کے لیے سوال کرتا ہے، اگلا بندہ اس کو جواب دے دیتا ہے، ایک یہ سوال ہوتا ہے اور بس بات ختم۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر وہ اس کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ اور سوال کر لیتا کہ اچھا یہ اس طرح سے، پھر وہ دوسری بات اس کے سمجھ میں آ گئی۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے۔ تو دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ سوال کا مقصد نہیں سمجھنا نہیں ہوتا، وہ معاندین کا سوال ہوتا ہے۔ ان کس کے سوال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ سوال کسی بات کا جواب دینے کے لیے نہیں چاہتے، ان کا سوال کوئی اور بات سمجھنے کے لیے نہیں ہوتا، ان کا سوال اس لیے ہوتا ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے نا اس کے اندر ہم خلل ڈال دیں، بات کا رخ کسی اور طرف کو موڑ دیں اور وہ بات سنے ہی نہ، اور اس بات کو ظاہراً اپنی غلط روش کے ساتھ غلط ثابت کر دیں۔ یہ معاندین کا طریقہ ہوتا ہے، اور قرآن کریم تو اس سے بھرا ہوا ہے، بار بار ایسے سوالات آتے ہیں اور پھر قرآن کریم ان کی ہدایات دیتا ہے۔ اب یہاں جو اہل کتاب نے سوال کیا ہے، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم، آسمان سے کتاب آ جائے، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سمپلی جواب دیا کہ یہ ان کی عادت ہے، یہ معاندانہ تکبر حسد جہود کی وجہ سے سوال ہے، یہ تو انہوں نے صرف یہ کہا نا کہ آسمان سے کتاب آئے تو ہم تب مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بھی بڑی بات کر دی تھی کہ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، ہمیں خدا دکھا دو۔ اب چونکہ ان کا سوال جو تھا نا اس کے اندر نیک نیتی نہیں تھی اس سوال کے اندر، اور وہ جانتے تھے کہ ہم ثواب غلط کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا طریق ہے۔ اب اس کو حافظوں کی زبان میں ہم کہتے ہیں 6ویں سپارے دا رکوع۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے رکوع کے اندر ان کی پوری تاریخ کو پہلے بیان کیا ہے۔ اب میں بات عرض کر رہا ہوں انزل الفرقان پر، پورے رکوع کے اندر ان کی تاریخ کو بیان کیا، ان کی بدنیتی کو، اور پھر آخر میں جا کر تیسرا رکوع جب شروع ہوتا ہے تو وہاں پر کمال جواب دیا۔ وہ جواب پوری آیت کے اندر ہے، وہ جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ آسمان سے کتاب ایسے آنی چاہیے، وہ وہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پہلے یہ پورا رکوع ان کی پوری تاریخ کے اندر پوری تاریخ بیان ہوئی ہے۔ اگر میں نے ایک بات کو بھی ٹچ کر دیا تو پھر وہ میں دوسری گلی میں نکل جاؤں گا، اس لیے میں نے سارے کو وہ چھوڑ دیا۔ اب یوں کہیں ان کا سوال جو تھا اس کا جواب انا اوحینا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ، تم کہتے ہو بشروں پر وہی نہیں آتی، تم کہتے ہو آسمان سے ایسی کتاب ٹپکنی چاہیے، نیچے گر پڑنی چاہیے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، نوح سے شروع کیا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا و داود زبورا۔ اتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے۔ نوح علیہ السلام سے شروع کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ یہ بتاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ جتنے انبیاء پر میں نے کتابیں نازل کی ہیں یہ آسمان سے آئی تھیں ساری کتابیں، یا وحی کے ذریعے ان پر کتابیں آئی تھیں؟
تو جب سارے نبیوں پر وحی کے ذریعے کتابیں آئی تھیں تو پھر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں مطالبہ کرتے ہو کہ یک دم ان کے اوپر پوری کتاب اور وہ بھی آسمان سے آنی چاہیے؟ یک دم بھی نہیں، آسمان سے ہمیں نظر آئے کہ یہ کتاب آئی ہے۔ فرمایا ان انبیاء کے بارے میں انا اوحینا الیک، جس کے اندر سارے نبیوں کا بیان ہے، ان پر آئی تھیں۔ یہاں میں نے وہ آیت کھولی ہے اس لیے کہ مجھے یہ بات یاد رہ جائے۔ یہاں دو نبیوں کے نام بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک ہارون علیہ السلام کا اور والنبیین میں اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا نام۔ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے! یہ بات غور کر، جب آپ ناظر قرآن پڑھیں تو ہسٹوریکل اعتبار سے یہ دو ناموں کا غور کرنے والی بات ہے۔ میں اگر اس پر طرف چلا گیا تو وہ بات دور چلی جائے گی۔ تو فرمایا جب سارے نبیوں کی تم مانتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں نہیں مانتے؟ اب یہ فرقان پر بات جائے گی، کیونکہ یہ جو صورت آل عمران ہے اس میں یہ بات آئی ہے اور النساء میں یہ بات آئی ہے، اس میں فرقان آیا ہے۔ اگر سارے نبیوں کی کتابیں وحی کے ذریعے سے ایسے مان رہے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب آئی ہے اس وحی کا انکار تم کس منہ سے کر رہے ہو؟ اب اس آیت میں تمام انبیاء کے نام آ گئے۔ اب یہاں ایک ذوق قرآن کی بات جس کے لیے میں نے اس کو ٹچ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ایک کمال ذوق قرآن اور حسن قرآن کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ کتاب اکٹھی آنی چاہیے، آسمان سے آنی چاہیے، کتاب آسمان والی تو بات اور ہے، وہ تو انہوں نے پہلی کتاب بھی نہیں دیکھی تھی، یہ تو ان کا معاندانہ ایک تکبرانہ سوال تھا، آسمان سے آنی چاہیے، کتاب تو آسمان سے ہی آئی تھی، ہم دیکھیں اس کو۔ اب ان کے ذہن میں تھا اکٹھی کتاب آنی چاہیے، تو اس وقت ان کے ذہن میں موسیٰ علیہ السلام تھے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک مثال بتانا چاہتے تھے کہ ان پر کٹھی کتاب نازل ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہ کہنا چاہتے تھے ان پر، اگر آپ نبی ہیں تو ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو ان پر تو کٹھی کتاب آئی ہے۔ یہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی شاید یا اس سے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام پر احکام عشرہ، وہ جو احکام تھے اور کچھ توحید و رسالت اور آخرت کے کچھ حصہ جس کو الواح کہا گیا ہے قرآن کریم میں، وہ اکٹھے آئے تھے۔ اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر اس کے بعد کوئی وحی نہیں آئی، کوئی حکم نہیں آیا، کوئی اور بات نہیں آئی اور وہ کتاب کا حصہ نہیں بنے بعد میں، نہیں۔ اصل میں جو لفظ تورات ہے نا، اس کو ایک سمجھنے میں مسئلہ بن گیا ہے، وہ یہ کہ اس وقت جو ہمارے پاس بائبل ہے نا، اس کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں نا، لوگ ان کو کہتے ہیں یہ قانون کی کتاب ہے۔ لوگوں سے مراد میرے گاؤں کے لوگ نہیں میں کہہ رہا، یعنی یہودی اور وہ عیسائی، وہ اہل کتاب جو ہیں ان کو کہتے ہیں یہ بکس آف دا لا ہیں، یہ 5 کتابیں ہیں، اور ان کو انہوں نے تورات کا نام دے دیا، اور ان کے اندر بھی خاص کر جو احکام عشرہ ہیں ان کو انہوں نے الواح کا نام دے دیا۔ اب جب وہ ہمارے ہاں بات مشہور ہو کر آئی تو ایک کنفیوزنگ سی ہو گئی کہ شاید پوری کی پوری تورات موسیٰ علیہ السلام پر ایک بار نازل ہو گئی اور شاید اس کے بعد کبھی بات ہی نہیں۔ یہ سورہ بقرہ جگہ 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 پورے سفر میں موسیٰ علیہ السلام سے آ کر وہ سوال کر رہے ہیں، آگے جواب بن رہا ہے، ہدایات آ رہی ہیں، وہ ساری موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، وہ جو خاص احکام تھے نا ان کی بات ہے۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کی ہے کہ جو اگلی بات میں کہنے والا ہوں یہ اس کی تمہید میں عرض کر رہا ہوں۔ ان کے ذہن میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اکٹھی کتاب آئی۔ اب اکٹھی کا معنی میں نے عرض کر دیا کیا مطلب تھا ان کے ذہن میں۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک دلیل کے طور پر پیش کر رہے تھے کہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں آیا۔ اب ذرا میں یہ آیت پڑھتا ہوں، اس آیت کو سنیں ثواب کے لیے۔ بہت سے کام ہم الحمدللہ سارے کام ہی ثواب کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ میں نے اس آیت کا پورا ترجمہ نہیں کرنا تھا، اس لیے ثواب کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اب صرف یہ دھیان رکھیں، آپ سن رہے ہیں، اگر قرآن کریم آپ کو دیکھیں تو آپ کو جب پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ پتہ بھی چل جائے گا۔ آپ بچے ہیں، بچیاں ہیں، آپ میں سے سب حافظ تو نہیں ہوں گے۔ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں تو یہ غور کریں، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں ہے۔ کیا بات ہے! اب انہوں نے اپنے ذہن میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھا ہوا ہے کہ ان پر اکٹھی کتاب آئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب ان کو جواب دیا ہے اس آیت کے اندر تو موسیٰ کا نام نہیں ہے۔ سنیں
इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन्नबिय्यीना मिन बादि व औहैना इला इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका व याकूबा व लस्बाती व ईसा व अय्यूबा व यूनुसा व हारूना व सुलैमाना व आतैना दाऊद ज़बूरा। अल्लाहु अकबर। मूसा का नाम ही नहीं है। अब मूसा अलैहिस्सलाम तो उनके ज़हन में था, तो बात उसकी होनी चाहिए थी। इंटरफेथ के ज़माने में ये आयत हमारी बड़ी ज़ेर बास आती थी। जब वो इंटरफेथ की मैंने बहुत वाक़या सुना है, अभी मैं अगर इसका सुनाने लगूंगा तो वो टाइम चला जाएगा, वो फुरकान में नहीं बता सकूंगा कि यहाँ मूसा का नाम होना चाहिए था। अब मैं उनको बताता था कि यही तो हुस्न कुरान है, यही तो कमाल की बात है कि पहली जब उन्होंने सवाल किया था यसअलुका अहलुल किताब अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबम मिनस समाई फ़क़द सअलू मूसा अकबरा मिन ज़ालिका फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरतन, यानी उनकी उस ज़हनियत को सामने रख के अल्लाह ताला ने उसी वक्त बात ये फरमा दी। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम ले दिया था कि मूसा से तो इन्होंने इससे भी बड़ी बात कर दी थी कि हम अल्लाह को देखना चाहते हैं। ये तो छोटा मुतालबा कर रहे हैं, मतलब ये था कि इनकी ज़हनियत ही ऐसी है। अब यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आया, अल्लाह ताला ने बात भी की है, तो अब वो ये समझ रहे थे, जो मसलन इंटरफेथ के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, वो समझ रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ भूल गए, मोहम्मद फॉरगेट। वो तो कहते थे ना हुजूर ने किताब लिखी, वो कहते हैं मोहम्मद फॉरगेट नेम मूसा से यार, क्योंकि पहले मूसा का नाम आया, यहाँ भी मूसा का नाम होना चाहिए था। अब हुस्न कुरान देखें, यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं आया, हारून का नाम आ गया है, और इस्माईल अलैहिस्सलाम का नाम मैंने आज इसलिए पढ़ी थी कि ये दोनों बातें बहुत हिस्टोरिकली ये दोनों नाम आती हैं। यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आ गया, क्यों? असल बात ये थी कि इसी आयत मूसा अलैहिस्सलाम की एक खुसूसी हैसियत है, जुज़वी फजीलत है तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के दरमियान में। एक है अल्लाह ताला से कलाम करना, एक माने में मूसा अलैहिस्सलाम की एक ख़ास खुसूसियत ये बयान की गई है। हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्टली अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कलाम फरमाया। हज़रत मरियम का जिक्र आता है, वो अल्लाह ताला को डायरेक्टली मुखातिब करती हैं। दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम में भी अल्लाह ताला डायरेक्टली डालता है, वो एक वही की किस्म है, लेकिन एक ख़ास तरीक़ से जो मूसा अलैहिस्सलाम का उसलूब हम जानते हैं, कुरान करीम में आता है कि वो जाते थे अल्लाह ताला से हाथ कलाम करते, बातें होती। ये एक खुसूसियत जुज़वी फ़जीलत सी मूसा अलैहिस्सलाम की। और हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कलीम और हबीब का फ़र्क हमारे मुकर्रिरीन जब बयान करते हैं, सुबहान अल्लाह, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो इस फ़र्क को बड़ा वाज़े करते हैं कि कलीम से कलाम किया तो फ़र्श पर, हबीब से कलाम किया तो अर्श पर, यानी कलाम वो भी हुआ है लेकिन फ़र्क है। अब मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन बात ये मैं करना चाहता कि मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र नहीं, क्यों? मूसा अलैहिस्सलाम की खसूसियत है। अब जब फरमाया ना वह आतैना दाऊदा ज़बूरा, तो नेक्स्ट आयत देखें क्या आती है। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक अलग जो उनकी जुज़वी फ़जीलत है उसका बयान हुआ है, वो है व रुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्ल व रुसुलन लम नक़सुसहुम अलैक व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। ए अहले किताब, ए मुतकब्बिरीन, तुम्हें सारा पता है मूसा अलैहिस्सलाम को इस जगह तुम बहाना वो 10 कमांडमेंट के इकट्ठा होने का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? कि मूसा अलैहिस्सलाम की इस मसला में एक अलग हैसियत थी, उनको एक अलग शान मिली थी। वो कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ख़ास तरीके से अपने साथ कलाम करने के लिए मखसूस फरमाया था, इसलिए उनको किताब भी एक बार इकट्ठी दी गई। ये मूसा अलैहिस्सलाम की खुसूसियत है, लेकिन दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम को जो किताबें दी गई उनको वही दी गई, उनका यही तरीका है जो मैंने पहले इस आयत के अंदर बयान फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। तो फरमाया फिर तुमने ये मूसा अलैहिस्सलाम की खुसूसियत वाली बात जो किसी ख़ास वजह से थी, तुमने दीगर अंबिया के साथ उसको नहीं मिलाया, उनकी किताबों को तुमने मान लिया,
ان کی وحی کو تم نے مان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو تم کیوں نہیں مان رہے؟ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ۔ یعنی جیسے قرآن بات کرتا ہے، حالات و واقعات، اسباب نزول، مخاطبین کو دیکھیں تو اس سے پھر قرآن کا ذوق پیدا ہوتا ہے، حسن قرآن سے بندہ مزہ لیتا ہے، کس طرح سے قرآن بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہی قرآن میرے درس دینے کا اور ذاکر قرآن پروگرام کرنے کا مقصد ہے۔ اب چونکہ دیر ہو گئی اس بات کو آیت پڑھے ہوئے، دوبارہ اس کو پڑھیں، اس سلسلے کو وہاں جوڑیں دوبارہ۔ یہ جو سلسلے کو جوڑنا ہے، یہ قرآن میں بڑے مقامات ایسے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر ایک کلام لاتا ہے اور وہ تضمین ہوتی ہے، وہ مقصود ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کلام کو وہاں جا کر دوبارہ جوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہم جوڑتے ہیں اس بات کو، فرقان والی کو۔ اب اس بات کو جوڑے سورہ آل عمران سے، نزل علیک الکتاب بالحق من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ پہلے کتاب کا ذکر، میں آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں ذرا، کوئی بات نہیں ٹائم کی۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ۔ اب ذرا دیکھیں، وانزل التوراۃ، پہلے آیا قرآن کا ذکر، علیک الکتاب قرآن کا ذکر آیا، پھر آیا وانزل التوراۃ، پھر آیا والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ پہلے کتاب کا ذکر، پھر تورات کا ذکر، پھر انجیل کا ذکر، پھر فرقان کا ذکر۔ اب یہاں جو فرقان کا لفظ آیا ہے، پہلے اس کا سادہ مطلب کرتے ہیں۔ اس کا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ پہلے کتاب کا ذکر، پھر تورات، پھر انجیل اور پھر فرقان کا ذکر۔ اب سادے طریقے سے یہ بات ایسے آ جائے گی کہ فرقان کا مطلب ہے قرآن۔ اس فرقان سے فرق واضح اور ظاہر ہے کہ ان کتابوں میں اور اس قرآن میں کیا فرق ہے، مگر یعنی یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کتاب کا ذکر آیا، وہ کتاب قرآن ہے، اور قرآن کا دوسرا نام جو ہے وہ فرقان ہے۔ لیکن ذرا اگر ڈیپ جائیں، ذوق قرآن لینا ہو، حسن قرآن کو دیکھنا ہو، تو پھر ذرا ڈیپ جائیں تو پھر اور بات نکلتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات میں نے پچھلے پروگرام میں کہی تھی کہ جب ناظرہ قرآن کوئی پڑھے گا، بندہ یا بندی، بچہ یا بچی پڑھے گا، تو وہ ان کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ نزل علیک الکتاب، کتاب کا تو قرآن کا تو پہلے ذکر آ گیا ہے، اب آخر میں وانزل الفرقان، دوبارہ قرآن فرقان کا ذکر آیا ہے، یہ تو ڈبل ہو گیا۔ یہ سوال میں نے پیچھے بھی اٹھایا تھا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ والفرقان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور فرقان، اور یہاں بھی ہے نزل علیک الکتاب بالحق، اور اس کے بعد وانزل الفرقان، پھر وا آ گیا۔ اب وہاں میں نے ایک وہ آپ کو قاعدہ بتایا تھا کہ مشہور ایک یعنی گرامر کے اعتبار سے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ کئی جگہ اس کا مطلب ہے وہی کتاب ہے اور اس کا دوسرا نام فرقان ہے، اسی کا دوسرا نام فرقان ہے۔ تو پھر سوال ہوگا وانزل، یہاں تو وا اور ہے، تو اس کا جواب عام یہ ہوتا ہے کہ یہ وا زائدہ ہے، مگر میں نے وہ طبری اور ابن کثیر کا پڑھ دیا تھا اس وقت پچھلے پروگرام میں کہ زیادہ شائدہ کوئی نہیں ہے، یہ غریب ہے، یہ اجنبی سی بات ہے، قرآن میں ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ وہ ابن کثیر کا میں نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ میں آیتیں پڑھ کر بھی بتا سکتا تھا کہ یہاں یہ لفظ کو زیادہ کہا گیا، مگر یہ نہیں ہے، لیکن یہ ذرا آسان رستہ ہے، ابن کثیر کا نام آ گیا تو بس ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں بھی وانزل الفرقان ہے، تو پھر وہی سوال ذہن میں آئے گا کہ اب یہاں جو فرقان کا لفظ آیا یہ تو ڈبل ہو گیا، قرآن کا نام ڈبل آ گیا، دو نام آ گئے۔ نہیں، لیکن یہ سوال صرف اس بچے یا بچی کے لیے نہیں آئے گا جو 1921 کو قرآن پڑھے گی۔ یہ سوال پہلے اٹھ چکا ہے، ہمارے کابر کے ہاں یہ سوال چل چکا ہے، اور یہ میرے سامنے پوری عبارت میں نے نقل کی ہے امام رازی کی، اوروں کی بھی ہے لیکن میں وہ بات نہیں کرتا، امام رازی کی یہاں بیان کی ہے۔ تو وہ امام رازی نے یہ بحث یہاں سے شروع کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ کتاب آ گیا ہے تو پھر فرقان کیوں آیا ہے؟ تو امام رازی کہتے ہیں جب پہلے لوگوں کا اس طرف دھیان گیا اس وقت ثم قال، انہوں نے کہا وانزل الفرقان، تو وہ کہتے ہیں کہ والجمہور المفسرین فیہ اقوال، بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں جواب دیے ہیں۔ اقوال الاول، وہ کہتے ہیں پہلا قول جو جمہور مفسرین کا ہے کہ پہلے کتاب آیا پھر فرقان آیا، یہ دو کیوں آئے لفظ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ان المراد ہوا الزبور، پہلا جواب
جو دیا گیا ہے اور جو ایکسیپٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ فرقان کا یہاں مطلب ہے زبور کتاب، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو اب معنی یوں بنے گا، آیت کا معنی یہ بنے گا نزل علیک الکتاب بالحق، ہم نے کتاب تم پر کہ قرآن نازل کیا، وانزل التورات، تورات موسیٰ پر نازل کی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، وانزل الفرقان، اور فرقان داؤد علیہ السلام پر نازل کی۔ یہ ایک جواب ہے۔ جب پہلے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آیا تھا انہوں نے اس کا ایک یہ جواب دیا تھا۔ اب یہ اس بات کا جواب ہو گیا کہ مجھے کوئی کہے کہ جی آپ خام خواہ سوچ رہے ہیں، کس کے ذہن میں یہ سوال آئے گا؟ سوال آیا ہے اور انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ اور آگے وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، وہ جو بھی میں نے آیت پڑھی کہ دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وَالثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ الْقُرْآنُ وَإِنَّمَا أَعَادَهُ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ وَمَدْحًا بِكَوْنِهِ فَارِقًا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ۔ کہتے ہیں کہ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن ہی کا دوسرا نام ہے فرقان، لیکن یہ دوبارہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ قرآن کی شان ظاہر ہو، اس کی عظمت ظاہر ہو، اور اس کی تعریف ہو، اور لوگوں کے سامنے بات کھل جائے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ امام راضی اپنی عادت مبارکہ کے مطابق تبصرہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جہاں تک پہلے بات کا تعلق ہے کہ اس سے مراد زبور ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ فقط جالہ فارقتاً بین الحلال والحرام وسائر الشرائع، کہ یہ جو ہے نا حلال اور حرام کا فرق واضح ہو جائے، یہ اہل تفسیر نے کہا تو ہے اس آیت کے بارے میں، لیکن آگے کہتے ہیں حاضر آیا وہی عندی مشکلاتن، میں کہتا ہوں کہ اس سے زبور مراد لینا مشکل ہے، اور الزبور فہو بعید، اگر کوئی کہے نا کہ فرقان کا مطلب زبور ہے تو وہ کسی اور دنیا کی بات کر رہا ہے، یہاں زبور نہیں مراد ہو سکتی۔ کیوں؟ زبور نے تو فرق کیا ہی نہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ لیس فیہ شیء من الشرائع والاحکام بل لیس فیہ الا المواعظ، وہ کہتے ہیں زبور میں تو وہ شعر تھے اور کچھ واعظ کی باتیں تھیں، زبور نے تو کسی بات کا فرق ہی نہیں کیا۔ جب زبور نے فرق نہیں کیا تو وہ انزل الفرقان کا معنی زبور نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہوا اگر آج کی طالبہ اور آج کے طالب کے ذہن میں سوال اٹھے تو یہ چمبے کی بات نہیں ہے، یہ سارے مفسرین کے یہاں یہ اٹھ چکا ہے۔ اب یہ تیسرا مقام ہے فرقان کا، اس کے لیے میں نے کہا تھا سیڑھیاں بڑھ رہی ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے، اس لیے میں نے یہاں پر یہ سارے، اور امام راضی نے تو اسی کے تحت یہ بات ذکر کی ہے۔ پھر ذرا پڑھیں آیت کو، نزل علیک الکتاب بالحق، کتاب نازل کیا کے ساتھ قرآن، تورات، انجیل اور فرقان۔ اب جب وہ فرقان کی پھر بات آئی تو وہ کہتے ہیں، امام راضی کہتے ہیں کہ فرقان کا مطلب ہے جنرل آپشن، جو اپینین ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ہے، پھر وہ اس پر وہ لائیں، کہتے ہیں کہ جمہور کا یہی مطلب ہے کہ یہی قرآن ہے، اس کا مطلب زبور پر یہ بات فٹ نہیں آتی، تو کہتے ہیں یہ جمہور جنرل سب کا یہی، یہ سب علماء یہی کہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں فرقان سے مراد زبور ہے، پھر امام راضی نے اس پر اعتراض کیا کہ زبور تو حمد و نعت کی کتاب تھی، اس کے اندر شرعی مسائل حلال حرام تو نہیں ہے۔ اس کے بعد یہاں امام راضی پھر ایک عربی گرامر کی بات لائے ہیں، میں تو اسے ٹچ نہیں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الْقُرْآنُ الثَّانِي وَهُوَ حَمْلُهُ عَلَى الْقُرْآنِ فَبَعِيدٌ، کہتے ہیں اس سے قرآن کو مراد لینا بھی بعید ہے۔ اللہ رحمت نازل فرمائے امام راضی کی قبر پر۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں فرقان کا مطلب تلاش کرنا پڑے گا، کیا مطلب ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ پھر وہ واو عاطفہ ہے، یہ کیا ہے، اس پر وہ امام راضی نے کہا ہے کہ یہ تو مغایر ہے، اور ساری وہ باتیں، اس عبارت کو میں نے اگر اس پر چلا گیا نا تو وہ جو اگلی بات ہے نا وہ ساری رہ جائے گی، مجھے پتا ہے کہ ٹائم میرے پاس باقی کتنا ہے۔ بر یہ کہہ لیں کہ امام راضی نے اس پر اتفاق نہیں کیا کہ فرقان کا مطلب زبور ہے، امام راضی نے اس پر اتفاق نہیں کیا کہ فرقان کا مطلب قرآن ہے۔ اب تو میں ذرا کھل کے جم کے ڈٹ کے بات کر سکتا ہوں نا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فرقان فرقان ہے۔
سبحان اللہ. اب میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کر رہا. فرقان فرقان ہے. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ فرقان فرقان ہے. کتاب کا نام نہیں ہے یہاں پر, قرآن کا نام نہیں ہے. اب میں دلیری دیکھیں ذرا, کتنا بندے کے اندر جرت آ جاتی ہے. دلیر میں کتنا ہو گیا ہوں اس بات کے اندر. امام راضی کو ساتھ کھڑے ہیں نا, اللہ ہر رات میں ان کی قبر پہ رحمت کاملہ نازل فرمائے. واہ, جن گوروں نے امام راضی پر کام کیا ہے نا, امام راضی کی تفسیر پر, کئی گوروں کو مجھے ملنے کا موقع ملا ہے. تو وہ کہتے ہیں دے اسٹرانگ مین, با جرت بندہ. اب میں آپ ان کی ایک جرت دکھانے لگا ہوں یہ بات آپ کو. وہ کہتے ہیں بریو مین, کہ وہ کسی سے اختلاف کرتے ہوئے گھبراتے نہیں ہیں. ان کا اوپینین ہے کہ گھبراتے ہیں یا نہیں, یہ اور بات ہے. لیکن اسٹرانگ مین یعنی ایسا بندہ ہے امام راضی کے جس کے اوپر کتنے گوروں نے تفسیر کبیر کے اوپر, جو اورینٹیلسٹ گورے ہیں انہوں نے کام کیا ہے. اور کچھ تو پہلے گزرے ہیں, کچھ اب ہیں. اور میرے انٹرفیتھ کی زمینیں میں 2-3 سے تو میں ملا ہوں جو امام راضی سے اچھی طرح واقف تھے. اب کیسی میں اپنی بات جو میرے ذہن میں تھی اس کو ذرا سپورٹ دینے کے لیے میں جرت میں آ رہا ہوں. فرقان جو پہلی مرتبہ آیا ہے وہاں بھی کتاب نہیں ہے, دوسری مرتبہ آیا ہے وہاں بھی فرقان کتاب نہیں ہے, اور اب جو تیسری مرتبہ آیا ہے یہاں بھی فرقان, نہ زبور ہے, نہ انجیل ہے, نہ تورات ہے, نہ قرآن ہے. یہ پچھلے پروگراموں میں اتنا چمکا نہیں تھا, اتنی جرت میں نے نہیں دکھائی, یہاں دکھا رہا ہوں صرف امام راضی کے حوصلے پر. انہوں نے صاف کہہ دیا کہ نہیں, انہوں نے جیسے زبور کے بارے میں کہا ہے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں وہ مطلب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ آیت وانزل الفرقان یعنی اور فرقان, اور اس سے پہلے قرآن کے بارے میں نزل علیک الکتاب بالحق آ گیا, تو یہاں پر وہ انزل الفرقان کا کیا معنی ہے یہ دوبارہ پھر وہ کہتے ہیں کہ اب جو میں تفسیر کرنے لگا ہوں لفظ قرآن کی, مجھ سے پہلے یہ تفسیر کبھی کسی نے نہیں کی اور یہ تفسیر مجھے عطا ہوئی ہے. واو, اللہ اکبر. اس بات نے بڑا حوصلہ دیا, اور میں نے کئی بار پھر اس بات کو پڑھا کہ یہ میں اسی طرح ہی سمجھ رہا ہوں جو امام راضی کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں والمختار عندی فی تفسیر حاضل آیت وجہ رابعن, اور وہ چوتھی جو تفسیر انہوں نے کی ہے وہ کہتے ہیں سن لو بات اس بات کی کہ چوتھا وجہ میں بتانے لگا ہوں, اور چوتھی وجہ یہ ہے, اور یہ میرے نزدیک ہے, اور یہی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں یہ مختار ہے میرے نزدیک, اور یہ بات صحیح ہے. اب وہ اس پر زور دے رہے ہیں, کال تو پہلے بھی کسی نے کیا ہے, کہتے ہیں یہی ہے. اب وہ کہتے ہیں وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادُ مِنْ هَذَا الْفُرْقَانِ الْمُعْجِزَاتُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَارَنَهَا اللَّهُ تَعَالَى بِأَنزَالِ هَذِهِ الْكُتُبِ. وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ پہلی کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب معجزہ کہا گیا تھا, اور حضور کے معجزات کا ذکر آیا تھا. وہ میں نے جو ہسٹوریکل معنی پیچھے بتایا تھا, تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں فرقان کا معنی یہ ہے کہ نزل علیک الکتاب بالحق, میں نے تمہارے اوپر قرآن کو نازل کیا جو حق کے ساتھ ہے, اور اس کی صفت بیان کر دی. مصدقا لما بین یدی, اب اس کا میں ترجمہ بس یہ ہے کہ جو تمہارے پاس ہے, مصدق کی اور لفظ لا کر میں اس کی تھوڑی بہت تشریح نہیں کر سکتا. قرآن کو نازل کیا, اور وہ قرآن اس کی جو دلیل قرآن کے حق ہونے کی ہے وہ بہت سی باتیں میں نے عرض کر دی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو تمہارے سامنے کتابیں ہیں نا ان کی تصحیح کرتا ہے یہ, اور جو کچھ تمہاری کتابوں میں لکھا تھا فیوچر کے بارے میں کہ کوئی وہ آنے والی چیز ہے, تم منتظر تھے اس بات کے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ہماری کتابوں کی صداقت کی یہ دلیل ہے کہ یہ واقعہ ہوگا, اگر وہ ہو
تو ہماری کتابیں سچی ہوں گی، اگر وہ واقعہ نہ ہو تو ہماری کتابیں سچی ثابت نہیں ہوں گی۔ تو یہ وہ کتاب آ گئی ہے، اتنے دلائل کے ساتھ آ گئی ہے کہ وہ تمہاری جو خوشخبریاں تھیں نا کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے، اس کے اوپر وحی آئے گی، اور جب وہ اس کو پہلی وحی آئے گی کہا جائے گا اقرا، تو وہ اعلان فرمائے گا اس کے لیے، اور اس کے اندر رب کی ربوبیت کا ذکر ہوگا۔ اس کا کچھ حصہ تو آج بھی بائبل میں ہے، کتاب استثناء کے اندر ہے، اس کا جو ذکر ہے وہ سارا تمہارے سامنے ظاہر ہو گیا ہے، تو یہ حق ہے۔ پھر اس نے تورات اور انجیل، ان کے اندر بھی یہ باتیں آئی تھی، اس سے پہلے لوگوں کو خبر ہو گئی ہے اس کی، اور اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اب وہ فرقان آ گیا ہے، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دوں گا، تو معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ فرماتے ہیں جہاں فرقان کا لفظ کتاب کے ساتھ آیا ہے، فرقان کا معنی امام راضی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہوتا ہے، اور یہی بات ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تفسیر جو ہے، باقی کی عبارت میں چھوڑ رہا ہوں ٹائم کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں یہ جو تفسیر ہے، اس کو جو ہوا مائندی فی تفسیر حاضل آیا وہب انا احدم من المصرفین ما ذکرہ، یہ جو مجھے خاص تفسیر عطا کی گئی ہے یہ ایسے ہی نہیں میں کہہ رہا، اور اس کے اوپر جو قوت المعنی، اس کے اندر جو وزن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ استقامت الترتیب، جو قرآن کریم کی ترتیب ہے وہ اس کا ساتھ دے رہی ہے، والنظم، قرآن کا نظم اس کا ساتھ دے رہا ہے، والوجوہ التی ذکور فیہا، اور وہ وجہ میں نے ساری اس کے آگے ذکر کر دی ہیں، ہر ایک کا میں نے ذکر کر دیا ہے۔ اس کی یہی مراد ہے کہ جہاں فرقان آیا ہے، فرقان دوسرا نام ہے ذات مصطفیٰ کا، فرقان دوسرا نام ہے معجزات مصطفیٰ کا، فرقان دوسرا نام ہے اسلوب مصطفیٰ کا۔ اور اگر تاریخ میں دیکھو تو جب بقرہ میں پہلی بار آیا ہے وہاں فرقان کا معنی تھا ذات موسیٰ، وہاں معنی تھا دلائل موسیٰ، وہاں معنی تھا معجزات موسیٰ۔ اب جب مدنی صورتوں میں اہل کتاب کو قرآن کے ساتھ اس کا مخاطب کیا گیا ہے تو یہاں فرمایا گیا یہ اس پر نازل ہونے والا کلام، اس کا نام قرآن ہے، اور جو اس کا اسلوب ہے آقا کا، جو ان کا بیان ہے، جو ان سے ظہور معجزات کا ہوتا ہے، اس کا نام فرقان ہے۔ تو فرقان اب اس کے آنے سے، ذات مصطفیٰ کے آنے سے ایک بال کے برابر بھی تمہارے سامنے کنفیوزنگ نہیں رہنی چاہیے، بلکہ یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑی بات ہے یہ کہ اب تمہیں حق اور باطل کا فرق جو ہے یہ واضح ہو گیا ہے، اور تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ یہ تیسرا مقام تھا فرقان کا جس کے اوپر میں نے بات کی۔ امام راضی کا بہت سارا کلام میں نے چھوڑ دیا، لیکن اس کا کچھ حصہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کچھ حصہ اس کا جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ میں عرض کروں گا۔ لیکن فرقان کا معنی سیڑھی چڑھتے چڑھتے ہم اس کے آخری ڈنڈے پر پہنچ گئے ہیں، جس کو درجہ کہتے ہیں، آخری درجے پر پہنچ گئے ہیں، اور اس سے ہمیں فرقان کا معنی متعین طور پر پتہ چل گیا ہے کہ فرقان کسے کہتے ہیں۔ وہ چلتا پھرتا فرقان، وہ بولتا فرقان، وہ معجزات والا فرقان، وہ ذات مصطفیٰ، وہ آمنہ کے لال کی بات ہے، قرآن کے اندر بھی، ہسٹوریکلی بھی، اور امام راضی نے کہا یہ تفسیر مجھے عطا کر دی گئی ہے، خواہ مجھ سے پہلے کسی نے کی ہے یا نہیں، وہ کہتے ہیں میں پرواہ نہیں کرتا، یہ نظم قرآن کے مطابق ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔